बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दिन असलम साहब की बेटी घर से भाग गई तो बाप ने खुद ही अपना सर मुंडवा लिया और गले में जूतों का हार पहना। फिर अपनी बीवी से कहा कि यह है वो तोहफा जो तुम्हारी बेटी ने मुझको दिया। खुदा की कसम, मुझे जहाँ भी तुम्हारी बेटी नजर आएगी तो फौरन गोली मार दूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। माँ ये सुनकर परेशान हुई। वो अपने शौहर के तेवर देखकर खौफजदा हो चुकी थी। हर नमाज के बाद अपनी बेटी के लिए दुआ करती थी कि कभी भी बाप का सामना बेटी से ना हो, क्योंकि जब भी सामना हुआ तो किसी सूरत भी बाप अपनी बेटी को छोड़ेगा नहीं। 10 साल तक असलम साहब अपनी बेटी को तलाश करते रहे, लेकिन वो इसे कहीं ना मिली। वो हैरान था कि इसे ज़मीं खा गई या आसमां। अपनी सर्विस पूरी हुई और जॉब से रिटायर हुए तो अपनी बीवी के साथ उम्रे की सादत हासिल करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां दंग रह गए, क्योंकि इसकी बेटी रुबाब अपने शौहर के साथ एयरपोर्ट पर बैठी थी। बदकिस्मती से बेटी की सीट भी बाप के सामने ही थी, मगर असलम साहब ने अभी भी अपना चेहरा छुपाया हुआ था और जल्दी से अपनी सीट से उठा, जहाज के बाथरूम में गया और फिर इसके बाद असलम साहब अपनी बेटी रुबाब के लिए आज एक गिफ्ट लेकर आए थे। बीवी ने असलम साहब से पूछा कि ये कौन सा गिफ्ट है और किस लिए लाए हैं, जिस पर इसने अपनी बीवी को बताया कि ये मेरी प्यारी बेटी रुबाब के लिए है। परसों इसकी सालगिरह है और सालगिरह के मौके पर इसने मुझसे कहा कि बाबा मुझे एक अच्छा सा गिफ्ट चाहिए, और इशारों इशारों में इसने मुझे बताया भी था कि इसे कौन सा गिफ्ट चाहिए, तो मैं वही लेकर आया हूँ। बीवी से बार बार पूछ रही थी, लेकिन वो बीवी को नहीं बता रहा था। बस बीवी से इतना ज़रूर कहा कि परसों मेरी बेटी की सालगिरह है, सालगिरह के मौके पर यह गिफ्ट ओपन करूँगा, तुम खुद ही देख लेना। बीवी असलम साहब से यही कह रही थी कि आप तो जानते हैं कि हमारे घर के अखराजात कितने ज़्यादा हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी बेटी को गिफ्ट ना दें, लेकिन अपनी सफ़ेद पोशी का ख्याल रखें। अपने पाँव देख कर ही चादर फैलाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। कल को आपने अपनी बेटियों की शादी भी तो करनी है। आजकल के ज़माने में एक बेटी की शादी भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपकी तो 3 बेटियां हैं। इस पर असलम साहब ने अपनी बीवी से कहा कि तुम हमेशा मायूसी की बातें करती हो, अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। वो वहाँ से अता करता है जहाँ से इंसान सोचता भी नहीं। और तौसीफ तो मेरा अपना भांजा है, मेरी बेटी अपने ही घर में जाएगी, तुम्हें ज़्यादा फिक्रमंद होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। बीवी ने जब ये सुना तो शौहर से कहने लगी, हमने बचपन में ही अपनी बेटी की मंगनी तौसीफ से तय कर दी थी, लेकिन क्या ये एक दूसरे को पसंद भी करते हैं? क्योंकि तौसीफ तो 10 जमात से आगे बिल्कुल ना पढ़ सका। किस तरह के दोस्तों में बैठता है ये भी आप जानते हैं, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। और माशाल्लाह हमारी बेटी तो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, हर क्लास में आला पोजीशन हासिल भी की, लिहाजा रिश्ता भी इसके जोड़ का ही होना चाहिए। कभी कभी सोचती हैं कि मंगनी करके हमने थोड़ी जल्दी कर दी। इस पर असलम साहब को अचानक गुस्सा आया। वो बीवी से कहने लगा कि मुझसे फजूल बातें मत करो, मैं अपने बच्चों का हमदर्द हूँ, दुश्मन थोड़ी हूँ, तुमसे ज़्यादा ही समझता हूँ, अपने बच्चों का भला ही चाहता हूँ। मुझे मालूम है तौसीफ मेरी बेटी को पसंद करता है। मुझे इस बात की उम्मीद है कि रुबाब भी उसे नापसंद बिल्कुल नहीं करती। तौसीफ मेरा अपना खून है, वो जैसा भी है, लेकिन कम अज़ कम मुझे ये तो तसल्ली है कि वो मेरा फर्माबरदार है, मेरी हर बात मानता है, वो कभी मेरी बेटी पर सख्ती नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम्हारे कहने पर मैं अपनी बेटी की शादी गैरों में कर दूं, तो मुझे हमेशा इस बात का खौफ रहेगा कि अगर गैर अच्छे ना निकले तो फिर मेरी बेटी का क्या होगा। वो कभी खुश नहीं रह सकती और मैं इसे अफसुर्दा नहीं देख पाऊंगा। मैं मानता हूं कि तौसीफ ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, सिर्फ 10 जमातें पढ़ा है, लेकिन अपना तो है। बीवी ये सुनकर शौहर से ज़्यादा बहस ना कर पाई। वो हमेशा से ही खामोश हो जाती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो असलम साहब से ज़्यादा बहस करेगी तो इसे मार भी मिल सकती है। लेकिन वो अपनी बेटी के अच्छे नसीबों की दुआएं कर रही थी। रुबाब भी ये बात अच्छी तरह जानती थी कि तौसीफ के साथ बचपन में इसकी मंगनी तय की गई थी, लेकिन इसे वो सख्त नापसंद था। इसकी आदत की वजह से कई बार इसके सामने आ जाता, अजीब बातें कर और कहता कि आओ तुझे यूनिवर्सिटी छोड़कर आता हूँ। बार बार फ़ोन करके इसे तंग करता, यही कहता कि मुझसे बात करो, मैं अकेले में तुम्हें मिलना चाहता हूँ। हालांकि रुबाब को गुस्सा आता था, लेकिन कभी इसने अपने बाप के सामने इस बात का इजहार ना किया। वो नहीं चाहती थी कि ख़ानदान में झगड़ा हो। बगैर किसी वजह से वो रुबाब को वीडियो भेजता था, फिर यही कहता कि शादी के बाद हमारा ताल्लुक ऐसा ही होगा। वो अजीब किस्म का नफसियाती इंसान था जो इसे तंग करता था। वैसे तो वो अपने मामू के सामने शरीफ बन जाता था, बड़ा ही फर्माबरदार,
لیکن اس کی حقیقت رباب ہی جانتی تھی۔ اکثر اپنی ماں سے یہی کہتی کہ ماں، آپ لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ میری اس شخص کے ساتھ زندگی کیسے گزرے گی جو اخلاقی طور پر گرا ہوا ہے؟ ایسا شخص جس کی تعلیم اتنی زیادہ ضروری نہیں جتنا کہ شعور ضروری ہے۔ کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو پڑھ لکھ نہ سکے لیکن کم از کم ان میں شعور تو ہے، وہ عورت کی عزت کرتے ہیں، مگر یہ شخص میری عزت بالکل نہیں کرتا، نہ ہی کرے گا۔ شادی کے بعد مجھے کافی مسائل کا سامنا ہوگا، پلیز آپ ابا سے بات کریں، یہ منگنی کسی طرح ختم کر دیں۔ ماں نے بیٹی سے پوچھا کہ کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ اس پر رباب تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر اپنی ماں کو ایک بات بتائی۔ وہ ماں سے کہنے لگی کہ جو میرا کلاس فیلو ہے سمیر، میں اسے پسند کرتی ہوں، بہت اچھا لڑکا ہے، مجھے بھی پسند کرتا ہے اور میرا خیال بھی رکھے گا۔ ماں نے جب یہ سنا تو اس نے ٹھنڈی آب بھری، اپنی بیٹی کو پیار کیا اور کہا کہ میں تمہارے والد سے بات ضرور کروں گی، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ میری بات مانے گا یا نہیں۔ تم جانتی ہو وہ اپنی مرضی ہی کرتا ہے، اپنی مرضی کے خلاف کسی کو بولنے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ تم ہمت کر کے خود ہی بات کر لو گی تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارا باپ تم سے محبت بھی کرتا ہے، اور اگر تم خود بات کر لو تو زیادہ بہتر ہے۔ رباب نے جب یہ سنا تو کہنے لگی ماں، مجھے عجیب لگے گا کہ ابا سے اپنے رشتے کے بارے میں بات کروں۔ ماں نے بیٹی سے وعدہ کیا کہ میں ضرور بات کروں گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج رباب کی سالگرہ تھی۔ سالگرہ کے موقع پر اس کے باپ نے اپنی بیٹی کو ایک گفٹ دیا جو کہ 1.5 لاکھ کا قیمتی موبائل تھا۔ رباب یہ تحفہ دیکھ کر کافی خوش ہوئی۔ اس نے اپنے باپ کا شکریہ ادا کیا۔ آج اسلم صاحب کا موڈ بھی کافی اچھا تھا اور بیوی بھی اسی انتظار میں تھی کہ اس کے شوہر کا موڈ بہتر ہو تو میں رباب کے بارے میں اس سے بات کروں، جو کہ بہت ضروری ہے۔ موقع دیکھ کر اس نے اپنے شوہر اسلم سے بات کی اور کہا کہ دیکھیں، بچوں کے معاملے میں ہمیں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ رباب کا ایک کلاس فیلو ہے جو اسے پسند کرتا ہے اور اپنے والدین کو رباب کے رشتے کے لیے ہمارے گھر بھیجنا چاہتا ہے۔ یہ ہماری بچی کے مستقبل کا معاملہ ہے، اس کی زندگی کا معاملہ ہے۔ وہ اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، پڑھا لکھا بھی ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنی بیٹی کے بارے میں درست فیصلہ کیجیے تاکہ مستقبل میں اسے مسائل کا سامنا نہ ہو۔ اسلم نے جب یہ بات سنی تو اچانک اس کے چہرے کے تیور بدل گئے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ جی چاہتا ہے کہ تمہارے منہ پر ایک تھپڑ رسید کروں۔ جو فیصلہ ایک بار میں کر چکا ہوں، میں بار بار فیصلے بدلتا نہیں، اور تمہیں کئی بار میں کہہ چکا ہوں کہ میری بیٹی کے معاملے میں تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اس کا دشمن تھوڑی ہوں۔ وہ مزید کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اسلم نے اس کی بات کاٹ لی اور کہا کہ رباب کے بارے میں اب دوبارہ مجھ سے بات کرنے کی ضرورت بالکل نہیں۔ رباب کی ماں نے اس سے یہی کہا کہ میں تمہارے اچھے نصیب کی دعا کروں گی، مگر اس معاملے میں میں اب بے بس ہو چکی ہوں۔ میں اپنے شوہر سے جھگڑا نہیں کر سکتی۔ تمہارا باپ کسی صورت اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں، وہ جو کہتا ہے وہ کر کے بھی دکھاتا ہے۔ اب تو میں تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ سمیر کو بھول ہی جاؤ تو بہتر ہے اور توصیف کے ساتھ شادی کے لیے رضامند ہو جاؤ۔ رباب نے جب یہ سنا تو ماں سے کہا کہ ماں، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ اس لڑکے سے واقف ہیں کہ یہ کس طرح کا آدمی ہے؟ آج یونیورسٹی میں بریک ٹائم میں وہ سمیر سے ملی، کافی پریشان لگ رہی تھی۔ سمیر نے اس کے چہرے پر پریشانی دیکھی تو وجہ بھی پوچھی۔ رباب نے سمیر کو بتایا کہ میرا باپ بہت ضدی ہے، میری شادی اس کے جاہل بھانجے کے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ ذرا اس کو ایک بار دیکھو تو صحیح، چٹا ان پڑھ ہے، فضول باتیں کرتا ہے، ہر وقت میرے ساتھ، حالانکہ میں اسے دور بھاگتی ہوں لیکن وہ میری جان نہیں چھوڑتا۔ سمیر کہنے لگا اچھا تو پھر تم نے کیا سوچا، تم کیا چاہتی ہو؟ رباب کہنے لگی گھر سے بھاگنے کے سوا ہمارے پاس دوسرا راستہ بالکل موجود نہیں۔ سمیر نے ایک بار رباب کی طرف دیکھا اور کہا کہ سوچ لو، یہ جو تو نے بات کی ہے یہ بہت بڑی ہے، یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہو سکتا ہے، بعد میں کبھی تم اپنے خاندان سے نہ مل پاؤ گی۔ رباب کہنے لگی بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی، لیکن فی الحال مجھے سب سے بہتر یہی راستہ نظر آتا ہے، کیونکہ اگر کسی طرح میری شادی توصیف سے ہو گئی تو میں جیتے جی مر جاؤں گی، میرا جینا وہ حرام کر دے گا، میرے جینے کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ اسی ہفتے ہی ہمیں بھاگنا ہوگا، تم میری طرف سے پریشان نہ ہو اور تیاری رکھو۔ سمیر نے جب یہ سنا تو کہا ٹھیک ہے، پھر میں اپنی طرف سے تیاری رکھتا ہوں، تم بھی تیار رہنا۔ یونیورسٹی سے واپس آئی تو توصیف نے اس کا راستہ دوبارہ روکا۔ رباب نے کہا کہ میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ وہ کہنے لگا ورنہ کیا کرو گی، ورنہ کب تک یہ نخرے دکھاؤ گی؟ ایک نہ ایک دن میرے قبضے میں آ جاؤ گی، پھر میں تم سے ایک ایک چیز کا حساب ضرور لوں گا، تمام ان لمحوں کا جب جب تو نے مجھے اگنور کیا، مجھے ٹھکرایا۔ رباب کہنے لگی انشاءاللہ
یہ لمحہ میری زندگی میں کبھی نہیں آئے گا۔ اس نے زوردار کہکا بلند کیا اور کہا، ایسا مت سوچو، تم دلہن تو میری ہی بنو گی، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راستہ موجود نہیں۔ رباب اس سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، لہٰذا جلدی سے اپنے گھر روانہ ہوئی۔ دل میں سوچ رہی تھی کہ میں اسی ہفتے یہاں سے چلی جاؤں گی اور تیرا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ تمہارے ساتھ شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ بار بار اپنی بہنوں اور ماں کے بارے میں ضرور سوچ رہی تھی، کیونکہ اسے اس بات کا یقین تھا کہ اگر اس نے یہ قدم اٹھایا تو شاید ماں اور بہنوں کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گی۔ لیکن رباب کے پاس دوسرا راستہ موجود نہیں تھا۔ تقریباً 2 دن بعد اس نے گھر سے بھاگنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ آدھی رات کے بعد ہی وہ گھر سے بھاگنا چاہتی تھی۔ وہ بار بار اپنی ماں سے ملتی۔ ماں حیران تھی، کہہ رہی تھی کہ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، خیریت تو ہے؟ تجھے مجھ پر اتنا پیار کیسے آ گیا؟ رباب کہنے لگی، ماں بس کچھ نہیں، آپ میری ماں ہیں، میری پیاری ماں، اور پھر رونا شروع کر دیتی۔ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا جب گھر والے سو رہے تھے۔ وہ گھر کی چھت پر ہی موجود تھی۔ اس نے اپنے کپڑے بیگ میں ڈال لیے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ زیورات بھی تھے جو اس نے سمیر کے کہنے پر ہی بیگ میں ڈالے تھے۔ سمیر نے اسے یہی کہا تھا کہ میرے پاس کچھ پیسے موجود ہیں، تم اپنی ماں کے زیورات لے کر ہی آنا، کیونکہ فی الحال میں تجھے لے کر گھر نہیں جا سکتا۔ ہم سب سے پہلے کورٹ میرج کریں گے، پھر اس کے بعد ہم ایک کرائے کے مکان میں رہیں گے۔ اسی دوران میں اپنے والدین کو کنوینس کرنے کی کوشش کروں گا اور ان کو بتاؤں گا کہ میں نکاح کر چکا ہوں، میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں۔ امید ہے کہ وہ تجھے دل سے اپنی بہو قبول کر لیں گے، لیکن فی الحال میں تجھے گھر لے کر بالکل نہیں جا سکتا۔ رباب اس کے لیے رضامند ہو گئی۔ آج اس نے اپنی ماں کی الماری کھولی۔ اس میں سے قیمتی زیورات جو اس کی ماں نے رباب کی شادی کے لیے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے، وہ زیورات اٹھائے اور چھت پر جا کر بار بار گھر کے سامنے گیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی، کیونکہ سمیر نے یہی کہا تھا کہ میں تمہارے گھر کے گیٹ کے سامنے ہی آؤں گا۔ وہ گیٹ سے نہیں بلکہ چھت سے رسی کی مدد سے نیچے اترنا چاہتی تھی اور اس کا بندوبست وہ کر چکی تھی۔ بس اب سمیر کی آنے کی ہی دیر تھی۔ تقریباً رات 2 بجے کے قریب سمیر کی گاڑی گیٹ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سمیر نے رباب کو فون کیا کہ جلدی سے آ جاؤ، میں تمہارے گھر کے دروازے پر ہی تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ لیکن سمیر یہ نہیں جانتا تھا کہ رباب چھت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رباب نے جو دیکھا کہ سمیر کے ساتھ 3 اور لڑکے بھی موجود تھے جو گاڑی میں بیٹھے تھے، اور کسی طرح رباب نے ان کی گفتگو سن لی۔ جب اس نے سمیر سے بات کی اور پھر سمیر شاید فون بند کرنا بھول گیا یا کوئی اور بات، مگر اس دورانیے میں سمیر کے دوستوں کی گفتگو اس نے سن لی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ سالے تجھے تو لڑکی مل گئی، مفت میں زیورات بھی ساتھ مل رہے ہیں، اور ہمیں کیا دے گا؟ لڑکی تو ہمیں دے گا نہیں، زیورات میں ہی کچھ حصہ دے دینا۔ رباب بے وقوف نہیں تھی، وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کے ساتھ دھوکا ہو رہا ہے۔ سمیر کا ارادہ گھر بسانے کا بالکل نہیں تھا، نہ ہی وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ مجھے کچھ عرصہ استعمال کے بعد ضرور چھوڑ دے گا اور زیورات اپنے قبضے میں لے لے گا۔ اس نے فون پر سمیر سے پوچھا کہ اکیلے آئے ہو یا ساتھ کوئی اور ہے؟ وہ کہنے لگا، کیسی باتیں کر رہی ہو، میں اکیلا ہی ہوں، میرے ساتھ کون ہوگا بھلا؟ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی سے آ جاؤ۔ رباب کو غصہ آیا، کہنے لگی، دفع ہو جاؤ ابھی کی ابھی، ورنہ پولیس کو کال کروں گی، دوستوں سمیت تم سب کو گرفتار کرواؤں گی۔ یہ سن کر سمیر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ لڑکی تو سب جانتی ہے اور کہاں سے دیکھ رہی ہے۔ اس نے جلدی سے گاڑی بھگائی اور وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ رباب کو اس بات کا بہت افسوس ہوا کہ اس کے ساتھ دھوکا ہونے جا رہا تھا۔ وہ چھت سے کچھ نہ دیکھتی تو جلدی میں اگر گاڑی میں بیٹھ جاتی تو اس کی زندگی برباد ہو جاتی۔ خیر، اب وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اس کا باپ اسی مہینے توصیف کے ساتھ اس کی شادی کرنے والا تھا، جبکہ وہ دلی طور پر بالکل مطمئن نہیں تھی اور نہ ہی چاہتی تھی۔ اس نے اپنی ماں کے زیورات واپس الماری میں رکھے، پیسے اپنے بیگ میں ڈالے اور اس کے بعد کچھ کپڑے بھی بیگ میں ڈالے اور پھر گھر سے چل پڑی۔ صبح کی اذان ہو رہی تھی جب وہ گھر سے نکلی۔ بغیر سوچے سمجھے وہ اپنی منزل بھی نہیں جانتی تھی، بس جا رہی تھی، یہی سوچ کر کہ اگر میں گھر میں رہی تو میری زبردستی توصیف کے ساتھ شادی ہو جائے گی، جو مجھے منظور نہیں۔ اس شہر میں اس کا اپنا کوئی بھی نہیں تھا، ایک سمیر ہی تھا جس نے اسے دھوکہ دینا چاہا تھا۔ صبح ہوئی تو اسلم صاحب نیند سے بیدار ہوئے۔ صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد بیٹی کے کمرے میں گئے تو کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ رباب موجود نہیں تھی تو اسلم مختلف کمروں کا جائزہ لینے لگا۔ چھت پر گیا لیکن رباب ادھر بھی نظر نہ آئی۔ اب وہ پریشان ہونے لگا، اپنی بیوی کو آواز دی اور کہا کہ رباب کہاں ہے؟ وہ گھر میں موجود نہیں۔ ماں نے جب یہ سنا تو کافی پریشان ہوئی، دیکھا کہ الماری میں کپڑے بھی
وہ اپنے ساتھ لے گئی ہے، لیکن زیورات ابھی بھی الماری میں موجود تھے۔ ماں کی پریشانی میں بھی اضافہ ہوا۔ پھر الماری میں ایک خط بھی پڑا تھا جو کہ اس نے اپنے باپ کے نام لکھا تھا۔ اس میں یہی لکھا تھا کہ ماں مجھے معاف کر دینا، اگر مزید اس گھر میں رہی تو صرف مجھے بیاہ کر لے جائے گا اور اس شخص کو میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اب کسی طور پہ ابا اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں، لہٰذا میرے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ میں گھر سے چپ چاپ چلی جاؤں۔ اسلم سر سے لے کر پاؤں تک پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ اپنی بیٹی کے لیے کافی پریشان تھے۔ اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اب میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ابھی تک تو سارے محلے کو اس بات کا پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ میری بیٹی خیر سے گھر سے بھاگ چکی ہے۔ اب میں گھر سے باہر کیسے نکلوں گا؟ لوگ تو میرا جینا حرام کر دیں گے، نہ ہی میں دفتر میں جا سکتا ہوں۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد سارے محلے کو اس بات کا پتہ چل چکا ہوگا کہ اسلم صاحب کی بیٹی گھر سے بھاگ چکی ہے۔ ایسے لوگ مجھ پر تانے کسیں گے، مجھ پر باتیں کریں گے۔ جو میرے مخالف ہیں وہ تو بہت خوش ہوں گے، میری بیٹی تو مجھے ایک قسم کی آزمائش میں ڈال کر ہی جا چکی ہے۔ وہ کافی پریشان ہوا، غصے میں ایک استرا اٹھایا اور اپنا سر منڈوا دیا، گلے میں جوتوں کا ہار پہنا اور پھر اپنی بیوی سے کہا کہ یہ ہے وہ تحفہ جو تیری بیٹی نے مجھے دیا۔ ماں بہت رو رہی تھی، روتے ہوئے شوہر سے یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ نہیں کرنا چاہتی توصیف سے شادی، آپ زبردستی اس کی کیوں شادی کر رہے تھے؟ اسلم صاحب کو غصہ آیا، اس نے بیوی کو مارا، پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ تیری تربیت کا نتیجہ ہے۔ پھر اچانک کہنے لگا ضرور اس کا وہ دوست جو اس سے شادی کرنا چاہتا تھا وہی سے بھگا کر لے گیا ہوگا۔ یونیورسٹی سے پتہ چلا تو اس کا دوست سمیر ہی تھا۔ سمیر سے ملاقات کی تو اس نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو بھگا کر نہیں لایا، اس نے تو مجھ سے بھی شادی سے انکار کیا تھا۔ وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میں بھی کریکٹر لیس انسان ہوں، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ وہ کسی اور کے ساتھ ہی سیٹ تھی۔ اسلم صاحب کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے سمیر سے یہی کہا کہ بکواس بند کرو، اگر میری بیٹی کے کردار کے بارے میں کوئی اور بات کی تو تیری زبان کاٹ ڈالوں گا۔ سمیر کہنے لگا صاحب لگتا ہے آپ کی مت ماری گئی ہے، آپ کی بیٹی گھر سے بھاگ چکی ہے، آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، لہٰذا بڑی بڑی باتیں کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں، اپنی بیٹی کو تلاش کریں۔ اسلم صاحب گھر واپس آیا، کہنے لگا سچ سچ بتاؤ تمہاری بیٹی کے کتنے دوست تھے؟ وہ سمیر کے پاس نہیں گئی تو کس کے پاس گئی؟ بیوی رو کر یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے کچھ نہیں پتا اور میری بیٹی نے مجھے ایسی کوئی بات نہیں بتائی، خدا کی قسم میں تمہاری بیٹی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، مجھے جہاں بھی نظر آئی فوراً گولی مار دوں گا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں جو بات کہتا ہوں اس پر عمل بھی کرتا ہوں۔ یہ سن کر رباب کی ماں رونے لگی، وہ اپنی بیٹی کی سلامتی کے لیے دعا کر رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں جانتی تھی کہ رباب اسے چھوڑ کر کہاں چلی گئی ہے۔ اس کے تو کوئی رشتہ دار بھی اس شہر میں نہیں تھے، رشتہ دار تو دبئی میں تھے، وہاں بھی فون کیا تو انہوں نے بھی لا علمی کا ہی اظہار کیا۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے دعا کر رہی تھی کہ زندگی میں کبھی اس کا سامنا اپنے باپ سے نہ ہو، ورنہ یہ باپ اسے نہیں چھوڑے گا۔ رباب بیچاری فٹ پاتھ پر بیٹھی تھی، ایک عمر دراز عورت اس کے پاس آئی، کہا بیٹی کافی پریشان لگ رہی ہو، مجھے بتاؤ۔ رباب نے اسے کچھ نہ بتایا، لیکن وہ بار بار اصرار کر رہی تھی۔ پھر خود ہی کہنے لگی کیا تم گھر سے بھاگ کر آ رہی ہو؟ اگر ایسی بات ہے تو میرے ساتھ چلو، مجھے اپنی والدہ ہی سمجھو، میں تمہارا خیال رکھوں گی اور میرے ساتھ جتنے دن تم چاہو رہ سکتی ہو۔ رباب نے ایک اور غلطی کی اور اس پر بھروسہ کیا اور اس عورت کے ساتھ گھر چلے گئے، لیکن جیسے گھر میں داخل ہوئی تو یہ گھر کم اور کوٹھا زیادہ لگ رہا تھا، ایک ایسا کوٹھا جہاں بہت سی لڑکیاں پہلے موجود تھیں۔ رباب چیخنے لگی، واپس جانے لگی تو اس نے پکڑ لیا اور کمرے میں بند کر دیا۔ وہ عورت بار بار رباب سے کہہ رہی تھی کہ یہاں سے واپس جانے کی کوشش کرو گی تو جان سے مار دوں گی، میرے ہاتھ کافی لمبے ہیں، پولیس والے بھی میری جیب میں ہیں اور وہ بھی میرے اشاروں پر ہی چلتے ہیں، لہٰذا اب تمہارے پاس کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں۔ رباب پریشان ہوئی کہ میں کس مصیبت میں پھنس چکی ہوں۔ گھر کی دہلیز سے باہر خطرہ ہی خطرہ ہے، کئی قسم کے درندے گھات لگائے بیٹھے ہیں جو عورت کو نوچ کھانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی، باہر ایک شخص کی آواز سنی، کوٹھے کی مالکن اس سے کہہ رہی تھی کہ ایک نیا مال لائی ہوں، دیکھو گے تو حیران ہی ہو جاؤ گے۔ یہ کالا سا موٹا شخص تھا جس نے کھڑکی سے رباب کو دیکھا، پھر کہنے لگا کیا بات ہے اس لڑکی کی، یہ تو آگ لگا دے گی، بس جلدی سے اسے ٹرین کرو تاکہ یہ کام پر لگ جائے۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں وہ کوٹھے والی گھنگرو لے کر آئی اور اس کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی تھی۔ وہ رباب سے کہنے لگی کہ جلدی سے یہ گھنگرو پہن لو اور یہ تمہاری استاد ہے
جو تمہیں ٹرین کرے گی۔ کوٹے کی مالکن کی بات سن کر وہ حیران ہوئی، اور جب وہ عورت واپس گئی تو رباب نے لڑکی کی منت کی کہ کسی طرح مجھے اس جہنم سے نکالو، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ وہ لڑکی رباب سے کہنے لگی کہ یہاں آنے کا راستہ تو ہے، لیکن جانے کے لیے دروازے بند ہیں۔ اگر میں تمہاری مدد کروں گی تو پھر میری بھی جان کو بہت خطرہ ہے۔ یہ عورت حد سے زیادہ خطرناک ہے، پولیس بھی اس کی جیب میں ہے، اور اکثر پولیس والے ادھر چکر لگاتے رہتے ہیں۔ رباب اب بے بس ہو چکی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ سمیر کے بعد اس عورت نے بھی اسے دھوکہ دیا جو ماں ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی۔ رباب نہ کچھ کھاتی نہ پیتی، ملازمہ اسے کھانا دینے کے لیے آئی تو اس نے ملازمہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ مجھے یہاں سے نکالو، میں تمہاری منت کرتی ہوں۔ ملازمہ کو اس پر ترس آیا، اس نے دیکھا کہ رباب کسی اینگل سے بھی غلط لڑکی محسوس نہیں ہوتی اور مجبوری کی حالت میں ادھر آئی ہے۔ اس نے رباب سے کہا کہ میں تمہاری مدد ضرور کروں گی، لیکن ایک اچھے موقع کا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ موقع ملتا ہی اس نے رباب کو جہنم سے باہر نکالا۔ اس دن ایک بہت بڑا فنکشن تھا، سارے لوگ ایک حال میں موجود تھے، اور ملازمہ نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر رباب کو حویلی سے باہر نکالا۔ پھر اس سے پوچھا کہ تم کہاں جانا چاہو گی؟ رباب نے یہی کہا کہ کراچی میں میری ایک دوست ہے جو یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتی تھی، وہ میری بہت اچھی دوست ہے، میں اس کے ہاں جانا چاہوں گی۔ ملازمہ نے اسے ایک رکشے میں بٹھایا اور رکشے والے سے کہا کہ اسے بس پر چھوڑ کر آؤ اور اس بس پر بٹھاؤ جو کراچی جاتی ہے۔ رباب رکشے پر سوار ہوئی، اس کے بعد اپنی دوست سے بھی رابطہ کیا جس کی کراچی میں شادی ہوئی تھی۔ دوست نے رباب سے یہی کہا کہ میرے پاس آ جاؤ، میں ادھر تمہاری رہائش اور جاب کا بھی بندوبست کروں گی۔ کراچی پہنچ کر وہ اپنی دوست کے گھر پہنچی، اس کا نام ہانیہ تھا۔ ہانیہ کو جب پتا چلا کہ سمیر نے اسے دھوکہ دیا تو اسے بہت پریشانی ہوئی، اور یہ بھی کہ اس کی زبردستی آوارہ شخص سے شادی ہو رہی تھی۔ اس بات کا اسے بھی افسوس ہوا۔ وہ ہانیہ کے ساتھ رہنے لگی۔ ہانیہ کا شوہر ایک بینک میں جاب کرتا تھا۔ ہانیہ نے اپنے شوہر سے بھی یہی کہا کہ یہ میری دوست ہے، اچھی دوست ہے، اپنوں نے اسے دھوکہ دیا، بیچاری حالات کی ماری ہے اور نوکری کی تلاش میں ہے۔ ہانیہ کے شوہر نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اس کی جاب ڈھونڈوں گا، کیونکہ لڑکی پڑھی لکھی ہے، امید ہے کہ جلدی سے جاب مل جائے گی۔ اس کے بعد رباب نے بھی فیصلہ کرنا تھا کہ وہ آگے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے، یا پھر واپس کہیں اور جگہ جانا چاہتی ہے۔ ہانیہ ایک سکول میں پڑھاتی تھی، جبکہ اس کا شوہر بینک میں جاب کرتا تھا۔ رباب گھر میں ہی بیٹھی تھی جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ رباب نے دروازہ نہ کھولا، کیونکہ ہانیہ کی طرف سے اسے ہدایت تھی کہ ہماری غیر موجودگی میں گھر کا دروازہ کسی صورت نہیں کھولنا، کیونکہ شہر کے حالات ہی کچھ ایسے ہیں۔ اس کے بعد ہانیہ کے شوہر نے آواز دی کہ دروازہ کھولو، میں ہوں۔ اس بیچاری نے دروازہ کھولا اور پوچھا کہ آپ نے تو شام 5 بجے آنا تھا، اچانک کیسے آ گئے؟ وہ کہنے لگا کہ گھر میں کوئی کام تھا، پھر اس نے دروازہ اندر سے بند کیا۔ رباب کا ہاتھ پکڑنے لگا۔ رباب کہنے لگی مجھے چھونے کی کوشش مت کریں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہانیہ کا شوہر کہنے لگا کس ظالم نے تجھے دھوکہ دیا؟ بڑا ہی بد نصیب شخص تھا جس نے دھوکہ دیا، تم تو لاکھوں میں ایک ہو۔ وہ آگے آنے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ رباب پیچھے ہو رہی تھی۔ وہ رباب سے کہنے لگا کہ میں تمہیں سیٹل کروں گا، تمہاری جاب کا بھی بندوبست ہو جائے گا، بس جیسا میں کہتا ہوں میری بات پر عمل کرنا اور یہ راز رکھنا۔ اس کا ارادہ خطرناک تھا۔ رباب بیچاری کچن کی طرف بھاگی، وہاں سے ایک چھری اٹھائی اور کہا کہ مزید آگے آنے کی کوشش مت کرنا، آپ پر حملہ کروں گی یا پھر اپنی نس ہی کاٹ ڈالوں گی۔ وہ شخص گھبرا گیا، پھر واپس جانے لگا، کہنے لگا میں جاتا ہوں، بس تم مجھے یا اپنے آپ کو نقصان مت پہنچاؤ اور یہ چھری نیچے رکھو۔ اس کے بعد وہ گھر سے چلا گیا۔ رباب پریشان ہوئی، وہ ہانیہ کے گھر سے بھی چل پڑی، یہ سوچتے ہوئے کہ اب یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ ہانیہ بار بار اسے کال کر رہی تھی، لیکن وہ ہانیہ کی کال پک نہیں کر رہی تھی۔ نہ ہی ہانیہ کو اس نے اس کے شوہر کی حقیقت بتائی۔ وہ کسی کا بھی گھر نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ وہ ایک دربار پر جا پہنچی، لنگر سے کھانا کھایا، خدا کا شکر ادا کیا، قسمت پر حیران تھی، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ رات اس نے دربار کے احاطے میں گزاری۔ ایک ملنگ بابا نے اسے دیکھا تو پوچھا بیٹی کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ رباب نے اسے یہی کہا کہ میں کچھ عرصہ یہاں رہنا چاہتی ہوں، بس مجھے یہاں رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ ملنگ بابا کہنے لگا بیٹی یہاں رہنے میں مسئلہ نہیں، لیکن یہاں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، انسان کی نیت کا کچھ پتہ نہیں چلتا، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ ملنگ بابا نے کہا کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو خواتین کے ایک ادارے کے مالک ہیں، اس کے ادارے میں کئی لاوارث خواتین رہتی ہیں،
وہ ہر جمعرات مزار پر آتا ہے، اگر اس بار آئے تو میں اس سے بات کروں گا۔ رباب اب خوف زدہ ہو چکی تھی، کسی بھی مرد پر بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ ملنگ بابا سے یہی کہہ رہی تھی کہ میں ادھر ہی رہنا چاہتی ہوں، کیونکہ مرد ذات سے میرا اعتبار اٹھ چکا ہے، سب ایک جیسے ہیں۔ ملنگ بابا نے رباب سے کہا کہ بیٹی، مجھ پر ایک بار بھروسہ کر کے دیکھو، وہ بہت ہی اچھے شخص ہیں، وہ آپ کی مدد ضرور کریں گے۔ یہ حافظ صاحب تھے جو لاوارث خواتین کا ایک ادارہ چلا رہے تھے، جہاں عورتوں کو سلائی کڑھائی سکھائی جاتی تھی، باقی ہنر بھی سکھائے جاتے تھے تاکہ وہ کسی کے محتاج نہ رہیں اور سیٹل ہو جائیں۔ ادارے کی طرف سے ان کو کھانا اور رہائش فری میں مل رہی تھی۔ اس جمعرات جب حافظ صاحب آئے تو ملنگ بابا نے اس سے درخواست کی کہ یہاں ایک لڑکی ہے، وہ لاوارث ہے، اسے پناہ کی ضرورت ہے، آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ حافظ صاحب نے رباب کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر اسے اپنے ساتھ ادارے میں لے گیا۔ یہاں رباب نے دیکھا کہ عورتیں بہت اچھی ہیں، مختلف کاموں میں مصروف ہیں، سلائی کڑھائی کرتی ہیں اور باقی بھی انہیں ہنر سکھائے جاتے ہیں۔ حافظ صاحب ایک اچھے انسان ثابت ہوئے۔ حافظ صاحب نے رباب سے اس کی کہانی سنی تو اسے کافی افسوس ہوا۔ رباب نے اسے ساری حقیقت بتائی، شروع سے لے کر آخر تک سارا واقعہ بتایا کہ آخر وہ گھر سے باہر کیوں نکلی۔ حافظ صاحب نے رباب کو تسلی دی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے اپنا باپ سمجھو۔ ایک دن حافظ صاحب کا بیٹا سلمان ادارے کا وزٹ کرنے آیا تو اس کی نظر رباب پر پڑی۔ اسے رباب کافی پسند آئی۔ والد سے کہا کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حافظ صاحب نے جب یہ سنا تو کافی خوش ہوا اور کہا بیٹا، یہ تو خوشی کی بات ہے، رباب کی زندگی بہت دکھوں سے گزری ہے، ہر طرف سے یہ رسوا ہوئی ہے، اور ان حالات میں اگر تو اسے سہارا دے گا تو اس سے زیادہ خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ سلمان کی رباب کے ساتھ شادی ہوئی اور رباب کی زندگی بہتر ہو گئی۔ یہ ایک اچھا شخص تھا۔ اسلم صاحب کافی عرصہ اپنی بیٹی کو تلاش کرتے رہے لیکن ناکام ہوئے۔ پھر جب ریٹائرڈ ہوئے تو بیوی کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے چلے گئے۔ ایئرپورٹ پہنچے تو 12 سال بعد اس کی نظر رباب پر پڑی۔ اس کا خون کھولنے لگا۔ اس نے اپنا چہرہ ماسک میں چھپایا، بیوی سے کہا کہ خبردار، اپنا چہرہ چھپاؤ، کسی صورت بیٹی سے ملنے کی ضرورت نہیں۔ ماں کا دل رباب کے لیے تڑپ رہا تھا لیکن شوہر کی وجہ سے وہ خاموش تھی، اور بدقسمتی سے جہاز میں ان کی سیٹ بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہی تھی۔ اسلم صاحب اپنی سیٹ سے اٹھے، جہاز کے باتھ روم میں گئے، سوچنے لگے کہ بیٹی کا کیا کروں، میرے پاس مارنے کے لیے کچھ اوزار ایسا ویسا کچھ بھی نہیں۔ پھر اچانک وہ پاس آئے اور بیٹی کا گلا دبانا چاہا۔ جہاز میں موجود لوگوں نے اور سٹاف نے اسے چھڑانے کی کوشش کی، بڑی مشکل سے اس نے بیٹی کو چھوڑا، ورنہ وہ بیٹی کو مارنے ہی والا تھا۔ رباب سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اپنے باپ سے ان حالات میں ملاقات ہوگی۔ رباب اپنی ماں سے بھی ملی، بہت روئی، اس کی منزل الگ ہو چکی تھی، لیکن اسی دوران رباب نے اپنی ماں کو اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی دیا تاکہ ماں سے رابطہ رہے۔ عمرے کی سعادت حاصل کی۔ اسلم صاحب گھر واپس آئے تو پتہ چلا کہ توصیف نے اپنی بیوی کو مار دیا۔ اس نے اپنی بیوی پر تشدد کیا، پھر جب وہ مر گئی تو اسے پنکھے کے ساتھ لٹکا دیا اور کہا کہ اس نے خودکشی کی ہے، لیکن اس کے جسم پر تشدد کے نشانات اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اس نے اپنی بیوی کو جان سے مارا۔ رباب کی ماں نے اسلم صاحب سے فقط اتنا کہا کہ اس درندے سے اگر میری بیٹی کی شادی ہو جاتی تو یقیناً آج اس لڑکی کی جگہ میری بیٹی پنکھے کے ساتھ لٹکی ہوتی۔ اسلم صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے اپنی بیٹی سے رابطہ کیا، پھر اس سے ملاقات کی، اپنی غلطی کی معافی مانگی، اپنی بیٹی کو گلے لگا کر بہت روئے۔ کچھ لوگ خون کے رشتوں سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں جو آپ کا احساس کرتے ہیں۔